मिशन नूर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में जो है वो बढ़ चुकी है। मिशन नूर में एक बात ये तो हुई कि उसका जो पस मंज़र है क्या वो कादियानियत से जुड़ा हुआ है। फिर आप देखें कई लोगों ने अजानें दी, सामने खान साहब की तस्वीर रखी हुई है, कोई लड़कियों की वीडियोस आई, वो लड़कियां अजान दे रही हैं, इसके ऊपर कुछ उलमा को जो है वो इख्तलाफ पैदा हुआ। फिर इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे कहते हैं दुपट्टा नहीं लिया हुआ और लड़कियां अजानें दे रही हैं, इस तरह की चीज़ें। जो खान साहब की बड़ी नाकामी है, उन्होंने 25-30 बरस जो है वो सियासत की है, लेकिन वो कोई अपना जानशीन नहीं बना सके। अब उनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ ओवरसीज जो है, जिनसे बेतहाशा पैसे लिए गए, साथ उनको यकीन दिलाया गया कि खान साहब की रिहाई के लिए इस्तेमाल होंगे और अब आप देखें अगले महीने ये हो जाएगा, उससे अगले महीने ये हो जाएगा। अब मसला ये हुआ है कि काफ़ी अरसा गुजर गया है, लोगों ने पैसे भी बेतहाशा दे दिए और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अब ये फ्रस्ट्रेशन है एक जो है, और अभी आप आगे आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये इल्ज़ामात भी सामने आने लग जाएंगे कि फलां ने फलां से इतने पैसे लिए थे, वो अच्छा, और मुझे ये वादा किया गया था, मुझसे इस काम के लिए किए थे। अभी तो आपने बड़ी छोटी सी झलक देखी है जो अंदरूनी लड़ाई होती है, तो ये अभी एक बड़े स्केल पे सामने आने वाली है। इमरान खान की जो मौजूदा मुश्किलात हैं उसमें उनका अपना जो ट्विटर हैंडल है वो किस हद तक रुकावट है? जो उनकी ट्वीट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ एज्यूम कर ली हुई है मैं कोई राय हक के ऊपर, और ये बाकी सारे जो है ये चोर उचक्के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। इनके साहबजादे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली पाकिस्तान उस्मान शामी साहब आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं। एनालिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, बहुत से मौज़ूआत आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मिशन नूर इसका आगाज़ किया और ये फिर मिशन नूर जो था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर हम देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से ये बात की कि हमने सियासत में कभी भी मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया। वो अलग बात है कि बहुत से ऐसे मौक़ों पर इनको रंगे हाथों पकड़ा गया जब ये मज़हब का इस्तेमाल कर रहे थे। वो खान साहब के कान में भी आपको वो क्लिप याद होगा कि जी इस्लामी टच जो है वो दिया जाए। अब मिशन नूर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में जो है वो बढ़ चुकी है। एक, इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने इसका आगाज़ किया। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उनको अस्करी टाउट कहते हैं। अच्छा, और दूसरा, यहाँ के जो सियासी लीडरशिप है वो इनको कादियानी कहते हैं और ये कहते हैं जी मिशन नूर का आगाज़ इन्होंने किया और ये कादियानियत से मंसूब है। तो इस तमाम मामले पर आप क्या कहेंगे? असल में ये बात तो ठीक नहीं है कि पीटीआई ने कभी कहा हो कि हम मज़हब का इस्तेमाल नहीं करते सियासत में, क्योंकि ये तो एक थीम बड़ी कंसिस्टेंट रही है पिछले 8-10 साल में। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि पीटीआई को पता था जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ये तोड़ेगी तो कोई इसका दाल दलिया का बंदोबस्त होगा। तो जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो ज़्यादा जो है दाएं बाजू की वो हैं, जो मजहबी थोड़ा सा आप कह लें वोटर है। तो इसलिए जो पीटीआई है उसकी ये पूरी कोशिश रही है हमेशा कि इस्लामी टच जो है वो दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि जब आप मज़हब का इस्तेमाल करते हैं ना ज़ाती या ग्रोही सियासत के लिए, तो फिर उसका यही नतीजा निकलता है जो मिशन नूर का निकला है। उसकी रीज़न ये है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मज़हब के बारे में उनकी एक वाबस्तगी होती है, एक अपना नज़रिया होता है। तो अब जैसे इसके अंदर मिशन नूर में एक बात ये तो हुई कि उसका जो पस मंज़र है क्या वो कादियानियत से जुड़ा हुआ है, और ये फिर आप देखें कई लोगों ने अजानें दी, सामने खान साहब की तस्वीर रखी हुई है, कोई लड़कियों की वीडियोस आई, वो लड़कियां अजान दे रही हैं, इसके ऊपर कुछ उलमा को जो है वो इख्तलाफ पैदा हुआ। फिर इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे वो कहते हैं दुपट्टा नहीं लिया हुआ और लड़कियां अजानें दे रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो असल में बात ये है इस सारी, अगर आप सोचें इसकी वजह क्या है, वजह ये है मुझे बुनियादी तौर पे जो खान साहब की बड़ी नाकामी है, उन्होंने 25-30 बरस जो है वो सियासत की है, लेकिन वो कोई अपना जानशीन नहीं बना सके, या जानशीन चलें एक ना भी बनाते, कोई 2-3 लोग ऐसे जो कि इस चीज़ के अहल होते जिनके ऊपर वो उनका एतमाद होता, जो खान साहब की गैर मौजूदगी के अंदर कोई सियासी फ़ैसले ले सकते, कोई पार्टी को डायरेक्शन दे सकते, या उनकी पार्टी में अपनी कोई इज्जत होती या लोग उनकी बात मानते। तो ऐसे कोई लोग आपको पीटीआई में नज़र नहीं आते। अब पीटीआई का मसला क्या हुआ है, ये जो सारा हमें हंगामा नज़र आ रहा है,
اس کو مختلف انٹرسٹ گروپس نے جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا, دو ان کی جو آپ کے بڑی ڈویژن ہے وہ یہ ہے, ایک وہ جو پاکستان کے اندر ہیں اور ایک جو پاکستان کے باہر ہیں. جو پاکستان کے باہر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مجاہد ہیں, اور جو پاکستان کے اندر لوگ جیل میں نہیں ہیں وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی ہو نہیں سکتی. آپ اپنی تاریخ ہی دیکھ لیں, ایسے تو نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری پارٹی جیل میں چلی جائے. بالکل. پھر یہ کہ جو لوگ جیل سے باہر ہوتے ہیں وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں. یہ کئی مناسب احتجاج کرنا, اسمبلی کے اندر ریکارڈ کرانا احتجاج, پھر کسی ایسے ایونٹ کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا, کوئی ایک نیریٹو بنانا. اگر سب لوگ یہ جیل میں چلے جائیں گے تو پھر یعنی آپ اپنی حکومت کیسے چلائیں گے, آپ اسمبلی میں کون جائے گا. تو اور یہ کوئی بیوقوف ہیں حکومت والے جو وہ پوری پارٹی کو یہاں پہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو جیل میں ڈال دیں. یعنی یہ کیا یعنی خواہش کیا, مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, ایک بات یہ. اب آپ دیکھیں دوسرا مسئلہ جو اوورسیز ہے, ان کے اندر اب کوئی بندہ ہے جس کو مشہور ہونے کا شوق ہے. اب مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی میں ایسی الٹی سیدھی بات کروں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, کوئی پاکستان کے بارے میں, کہ وہ پھر وائرل ہو اور لوگ واہ واہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ڈیفائنس کی بات ہوتی ہے نا, اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, لوگوں کو سن کے مزہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں بھی آپ بھی لوگ چسکے کے لیے بھی سنتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی گفتگو سن کے باہر نکل جانا ہے اور سڑک پہ آ جانا ہے, بلکہ آدھا ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے ایسی باتیں کر کے اور سن کے. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھے یہ عرب دنیا میں ہر جگہ دیکھا ہے جہاں جہاں کوئی انقلاب آیا ہے یا حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے, یہ ابھی نیپال میں بھی, تو وہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے سے ہوتا ہے. جب تک سوشل میڈیا چل رہا ہے نا, تو میں اگر مجھے کسی چیز پہ غصہ ہے, میں نے 2-4 گالیاں نکال دی, میں مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ یا میں نے اپنا حصہ ڈال دیا, کتھارسس ہو جاتا ہے. جب آپ یہ بند کرتے ہیں نا پھر یہ اگلی تحریک جنم لیتی ہے. تو اب میں بات کر رہا تھا جو لوگ اوورسیز ہیں نا, کسی کو مشہوری کا شوق ہے, اس کے پاس پیسے بہت ہیں, لوگوں نے ماشاءاللہ سے بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جن کو یعنی یہ مانیٹائزیشن ان کی چلتی ہے, اور اوورسیز جب دیکھتے ہیں اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا سے, تو ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ کی جائے ہر آئے دن, ورنہ تو کوئی بندہ نہیں دیکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب وہ لوگ آ گئے. تو تیسرے وہ ہیں جو کہ خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہے واقعی میں. اب ان کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں اوورسیز جو ہے جن سے بے تحاشا پیسے لیے گئے, ساتھ ان کو یقین دلایا گیا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے استعمال ہوں گے, اور اب آپ دیکھیں اگلے مہینے یہ ہو جائے گا, اس سے اگلے مہینے یہ ہو جائے گا. یہ جو ٹرمپ صاحب کے لیے وہ ان کے ساتھ لابنگ کرتے رہے, تو وہ کس کے پیسے تھے؟ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے تھے نا. تو ان سے یہ پیسے لیے گئے تھے کہ ہم آپ کا یہ خان صاحب کی رہائی ہوئے گی اس کے نتیجے میں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے, لوگوں نے پیسے بھی بے تحاشا دے دیے اور نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. تو اب یہ فرسٹریشن ہے ایک جو ہے, اور ابھی آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ یہ الزامات بھی سامنے آنے لگ جائیں گے کہ فلاں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے تھے, وہ مانگ رہا اور مجھے یہ وعدہ کیا گیا تھا, مجھ سے اس کام کے لیے کیے تھے. ابھی تو آپ نے بڑی چھوٹی سی جھلک دیکھی ہے جو اندرونی لڑائیوں کی جو ہے, تو یہ ابھی ایک بڑے اسکیل پہ سامنے آنے والی ہے. تو جہاں تک وہ مشن نور کی ناکامی کی بات یہ ہے نا, وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ مختلف انٹرسٹ گروپس جو ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے لیے لگا ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی قیادت کا فقدان. خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں, باہر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی لوگ بات سنتے ہوں. کوئی عقل کی بات کرتا بھی ہے, جیسے عارف علوی صاحب نے کی, علی محمد خان صاحب نے کی, تو ان کی اتنی ان کو گالیاں دی گئی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی. اچھا یہ وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو باہر بیٹھے کرتے ہیں نا, اصل میں وہ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر تھوڑی عقل کی بات کر رہا ہے, آپ اگر یہ ایک کنٹروورسی آ گئی کہ یار یہ نام اور تاریخ ایسی ہے, آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, آپ اس کی کوئی اور دن کر لیں. آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, پھر آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, آپ اس میں مذہب کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ پھر اس میں مختلف یعنی اور مذاہب کا دیکھیں مسئلہ آ گیا درمیان میں, تو اپنے مقصد سے ہٹ گئے. بنیادی بات یہ. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی انیشیٹو لیتی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈر نکلتا ہے جو کنٹروورشل ان کی کسی بھی تحریک کو بنا دیتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے نا, آپ دیکھیں کہ کوئی جو ہے نا وہ سینٹرل پلاننگ نہیں ہو رہی اس وقت, یعنی وہ مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کوئی صاحب انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کر دیا, لوگوں نے سمجھاؤ کہ بڑا بہت سے لوگ شہزاد اکبر کو اس بارے میں ان پہ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, تو کسی نے یہ باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی ہو کہ ان کا بھی کام ہو جائے اور یہ پی ٹی آئی والوں کو اس کام پہ لگا دیا جائے.
تو اصل میں بات ہے کہ جب میرا خیال یہ کہ جب یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی تو اس پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی چیز کنٹروورسی, اگر ان کا مقصد واقعی میں یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو رہا کرانا چاہتے ہیں, ملکی سیاست میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنی توجہ ادھر رکھیں. یہ نان ایشوز میں انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں تھوڑے دن پہلے یہ بڑا ایک سوشل میڈیا پہ ان کے ہنگامہ چل رہا تھا آپس میں. صنم جاوید صاحبہ اور وہ ان کی بہن ہے فلک جاوید صاحبہ, ان کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ علی امین گنڈا پور یعنی جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے, بالکل وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, وہاں کے سی ایم ہاؤس میں رہتی ہیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, اب جو لوگ اب جیسے صنم جاوید صاحب ہیں, انہوں نے اپنی جان بچانی ہے, تو اس وقت اگر کوئی پناہ گاہ میسر ہے تو وہ کے پی کی حکومت ہی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی والے لوگ باہر بیٹھے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑیں, حکومت سے بھی لڑیں, اور اپنے لوگوں سے بھی لڑیں. اچھا دیکھیں, یہ پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جن کو تیار کیا گیا, ان کے ووٹر سپورٹر کو تیار کیا گیا تھا فوج کو گالیاں دینے کے لیے, اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے. اب یہ آپس میں جب لڑتے ہیں تو یہ آپس میں بھی وہ وہی گالم گلوچ, اور یہ مطلب وہ وہاں پہ سیکھی ہوئی چیزیں ان کو پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو انداز گفتگو ہے نا, ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ یعنی مجھے گالی دیں گے تو مجھے بیسیکلی آپ اوور پاور کر رہے ہیں. یعنی اور میں شاید میں گالی سے میں گھبرا جاؤں گا, کیونکہ ہر شریف آدمی یہی کرتا ہے, تو میں پھر آپ کے خلاف آواز نہیں بلند کروں گا. تو اور یہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا بھی ہے میڈیا میں, بہت سارے لوگ جو ہے یہ موضوعات اسی لیے اوائڈ کر جاتے ہیں کہ یار یہ جو گالم گلوچ کا سلسلہ ہے ہمیں اس کام میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اب آپ دیکھیں قدرت کا رنگ ایسا ہے یا نظام ایسا ہے کہ اب وہ سارے الفاظ جو یہ اپوزیشن کی خواتین کے بارے میں بولتے تھے, اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں بولتے تھے, اب وہ اپنے لیڈروں کے بارے میں بول رہے ہیں. گنڈا پور صاحب اس کا نشانہ ہے, بہت ساری تنقید کا, اس طرح کی گالیوں کا. پھر ان سے جو کچھ خواتین ہیں جو ایکٹیو ہیں, تو میں تو ان کو انوسینٹ سمجھتا ہوں کہ وہ بیچاری اپنے ایک پولیٹیکل شوق میں یا مقصد کے لیے وہ لگی ہوئی ہیں, اور آپ ان کو بٹ دے آر بینگ یوزڈ بائی اے اسپیسیفک گروپ ان پاکستان تحریک انصاف نا. اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ قادیانیت سے منسوب مشن نور, یہ قادیانی ہم نے نہیں کہا, ان کے اپنے لوگوں نے ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا نا, اور پھر بعد میں ان پہ عسکری ٹاؤٹ ہونے کا الزام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے انیشیٹ کیا, بعد میں باقی لوگوں کو موقع ملا, انہوں نے پھر چیزیں شیئر کرنا شروع کر دی. اصل میں وہ جن لوگوں نے ملک میں رہنا ہے تو وہ یعنی اس ملک کے حالات کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. اچھا دیکھیں, ایک عسکری ٹاؤٹ مطلب یہ اسپیسیفک ورڈ ان کی ٹویٹس میں استعمال ہوتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کے ٹویٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. عارف الوی پہ الزام لگتا ہے, علی امین گنڈا پور پر الزام لگتا ہے, علی محمد خان پر الزام لگتا ہے. قدرے یہ لوگ جو ہیں منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور ایک مطلب سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں. اچھا, ان پر یہ الزامات جو ہیں یہ لگائے جاتے ہیں, تو اگر یہ عسکری ٹاؤٹ ہیں تو خان صاحب ان کو اٹھا کے پارٹی سے باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ کیا خان صاحب کو ان سے پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں نا, ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے مطابق جو بندہ بھی جیل سے باہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹنگ کر کے جیل سے باہر ہے. ٹھیک ہے, ان کا یہ ماننا ہے. تو اگر آپ اسی لاجک پہ چلیں تو پھر خان صاحب کے پاس کوئی بندہ نہیں بچے گا, یعنی یا تو ساروں کو جیل پہنچائیں یا پھر پارٹی سے نکالیں. تو یہ ایک پریکٹیکل بات نہیں ہے کسی صورت بھی جو ہے نا. تو اب خان صاحب کی بھی یہ لمیٹیشن ہے نا. دوسری بات یہ کہ یہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب خود جو ہے وہ یعنی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. خان صاحب نے جو مفاہمتی کام کرنے ہوتے ہیں اور جو مفاہمتی بیانیہ ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں اپنی پارٹی کے ذریعے. ٹھیک ہے نا, اس کی مثال ہے سینٹ کی ٹکٹیں. ٹھیک ہے, جب فیصلے ایسے کرنے تھے جو غیر مقبول تھے, اپنے ورکر کو ٹکٹ نہیں دینا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی. سیاسی کمیٹی نے وہ فیصلہ کیا جو خان صاحب کرنا چاہتے تھے, اور اس کے اوپر ساری گالم گلوچ کھائی سیاسی کمیٹی نے. ٹھیک ہے نا. اور جو مزاحمتی بیانیہ ہے نا وہ خان صاحب نے دیا ہے علیمہ خان صاحبہ, کہ جو مزاحمت کی بات کرنی ہوتی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ آ کر بیان کرتی ہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے علیمہ خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یعنی اصولاً تو کرنا چاہیے. اگر اپنی بہن کو بھی نہیں کرتے تو پھر تو کوئی نہیں بچا. علیمہ خان بھی اس وقت ایک کنٹروورشل کردار ہے. اس وقت وہ پورے سوشل میڈیا پر پاکستان کی تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں. خود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کنٹرول کرتی ہیں. عمران خان کی مشکلات اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا خاموش نہیں ہوتا اور وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں خان صاحب جو انہوں نے سخت گفتگو کرنی ہوتی ہے نا وہ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو کی جاتی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے
تو اس وجہ سے پارٹی والے تو ان کو ایک اچھا ہی تاثر ہے طریقے سے, خاص طور پہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. تو میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ یہ جو ڈیوائڈ کریٹ بھی خان صاحب نے خود ہی ایک طرح سے کی ہے, کیونکہ آپ جب اپنے سارے مفاہمت والے کام پارٹی سے کروائیں گے اور سارے مزاحمت والے کام علیمہ خان صاحبہ سے کروائیں گے, تو علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ان کی پسندیدگی نیچرلی زیادہ ہوگی, خاص طور پہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. تو میرا یہ خیال ہے یہ خان صاحب کی پالیسی ہے, اس کا نتیجہ ہے جو خمیازہ جس کا باقی ان کے لیڈر جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھگت رہے ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کا میں کل ایک دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ جو ابھی میں نے جلسہ رکھتی ہے 26 یا 27 ستمبر کے پی میں, تو انہوں نے کہا اب لے آؤ 1 کروڑ لوگ یہاں پہ, بلکہ انہوں نے کہا یہ ٹک 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 نہ کرتے رہا کرو, اب لوگ بھی لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر میں آپ دیکھیں ایک بڑا دلچسپ بات جو ہے نا, وہ میں ایک اوورسیز بڑے مشہور ہیں آج کل ویلاگ کرتے ہیں, ان کی میں ایک ویلاگ سن رہا تھا. تو وہ جو ہے نہیں وہ ایسے ہی خود ہی لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے, اور وہ یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, یہ صرف انہوں نے یہ بات نہیں کی. جب یہ مشن نور کا وہ کیمپین کر رہے تھے تو ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے خان صاحب باہر نہیں آ پا رہے, ورنہ 2 دفعہ لوگ تو اسلام آباد پہنچ گئے تھے, علی امین گنڈا پور بھاگ گیا. اور انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ اسلام آباد گئے اور گنڈا پور کے بھاگنے کی وجہ سے ہماری تحریک کامیاب نہیں ہو سکی, اس لیے مسئلہ لوگوں کا نہیں ہے, لوگ تو تیار ہے, یہ گنڈا پور بھاگ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ان کے بارے میں نا یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, یعنی ایک ان کا ببل ہے, باہر بیٹھے ہیں ملک سے. بات یہ کہ اگر لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں نا اسلام آباد تو پھر گنڈا پور بھاگتا نہیں, پھر وہ آپ کے خان صاحب کو بھی رہائی دلا دیتا. علی امین گنڈا پور کو بھاگنا اس لیے پڑا کیونکہ 10,000 کا مجمع بھی ساتھ نہیں تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب اگر ہم علی امین گنڈا پور کے کردار کو دیکھیں, کنٹروورشل کردار ہے, اداروں کے ساتھ ہونے کا الزام لگتا ہے, لیکن اگر عمران خان کو یہ چیزیں پتہ بھی ہیں تو وہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانا نہیں چاہتے کہ ان کے ذریعے, یا عارف الوی ٹائپ جن پہ الزام یہ لگتا ہے, تو ان کے ذریعے چلیں, اسٹیبلشمنٹ سے میل ملاقاتوں کا, بات چیت کا دروازہ تو کھلا ہے نہ کبھی تو کوئی ہو جائے گی. بھی آج بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا نمائندہ بھیجے اور مجھ سے ڈیالہ جیل میں آ کر وہ گفتگو کر لے. تو وہ شاید ان لوگوں کو اس لیے بھی نہیں ہٹاتے کہ انہی کے ذریعے ایک اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی وہ جو لنک آپ کہہ لیں, یہ برج جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ایک تو یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو وزیر اعلیٰ بنایا خان صاحب نے, اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ تھی کہ فوج کے ساتھ کوئی معاملات یعنی دروازہ کھلا رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے پھر درمیان میں حذیفہ رحمان صاحب نے ایک یہ انکشاف کیا تھا 1-2 مہینے پہلے کہ بات چیت طے ہو گئی تھی, اپنا ایک ویسٹرن ایک سفیر کی ان کی بھی درمیان میں انوالومنٹ تھی. اور لیکن یہ کہ اینڈ ٹائم پہ جو خان صاحب ہے انہوں نے مذمت کرنی تھی 9 مئی کی, اور وہ جو ہے وہ دغا دے گئے, یعنی ان کا مائنڈ تبدیل ہو گیا. اچھا اب جو وہ مائنڈ تبدیل ہو گیا اس کی بھی کچھ ہمیں معلومات ملی. کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے خان صاحب سے یہ گفتگو کی کہ اب یہ بندوبست یعنی کوئی ہو سکتا ہے اتنا سختی نہ ہو تو کوئی فوج سے بات کی جا سکتی ہے, کچھ لوگ ایسے پڑے ہیں کیونکہ کچھ امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اس وقت. تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ادھر ابھی علیمہ بھی آئی ہوئی تھی اور وہ اس نے بتایا وہ ٹرمپ آ گیا وہاں پہ امریکہ میں, اور وہ اوورسیز جو ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں, اور بڑی وہاں سے خبر آنے والی ہیں, تو ذرا 2-3 ہفتے توقع انتظار کر لیں ہیں. اب وہ انتظار آج تک ختم نہیں ہوا, ٹرمپ صاحب والا معاملہ کامیاب نہیں ہو سکا. تیسرا ایویڈنس جو ہے وہ اپنا ہمارے ایک دوست ہیں ان سے علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی, اور وہ جو ہے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے تو معاملات تقریباً طے کر دیے تھے, یہ لوگ اور آتے ہیں ادھر ادھر اور وہ الٹی سیدھی خان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں اور وہ ان کا مائنڈ شفٹ ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ان نیچرل بات نہیں. آپ دیکھیں جو بندہ جیل میں ہے اور وہ اس کے ذہن کا جو ہے وہ سوئچ ہونا ایک طرف دوسری طرف وہ ڈولنا, وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو البتہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ لوگ جو درمیان میں پڑھتے ہیں تو یہ انہوں نے کام خراب کر دیا, ورنہ میں تو خان صاحب کی ڈیل کروا دی تھی, یعنی ان کو ریلیف مل جانا تھا. اور میرا خیال یہ کہ اب سارے حربے آزما کے تو اب دوبارہ وہ اس شاید کوششیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو میرے خیال میں اپنی سیاست کرنے کے لیے یا اس میں ان رہنے کے لیے
عمران خان کا جیل سے باہر آنا ضروری ہے. اگر وہ جیل میں نہیں رہتے ہیں تو پھر تو معاملات ایسے ہی چلیں گے نا. وہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں پہلا آسرا تھا کہ عوامی انقلاب آئے گا اور یہ جو ہے خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے گا یا وہ باہر آ جائیں گے, حکومت میں آ جائیں گے. دوسرا وہ نہیں ہو سکا, وہ ناکام ہو گیا جو عوامی انقلاب کا بات تھی یا راستہ تھا. دوسرا امید تھی کہ صدر ٹرمپ جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر معاملہ ہو جائے گا. تو وہ صدر ٹرمپ نے بھی جو ہے ایک طرح سے دغا دے دیا, انہوں نے کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑایا انہیں. تیسرا امید یہ تھی کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے یہ کولیپس کر جائے گا. تو جب یہ کولیپس کر جائے گا تو وہ بینیفیشری جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی ہوئے گی. تو اب یہ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ جو ہمیں کامیابی ملی جنگ میں, اور اس کے نتیجے میں ایک نیا پاکستان ابھر کے سامنے آیا ہے ایک اس خطے میں بھی. پھر آپ دیکھیں عرب ممالک کو آپ ساروں کو ایک لیڈرشپ رول آ گیا آپ کے پاس. تو اب یہ بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پاکستان کی سالمیت کو بھی فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے فی الحال. تو اس لیے میرا خیال بھی ہے کہ یہ جو ہے اب وہ سارے راستے جو اویلیبل تھے یا ان کا خیال تھا کہ یہاں سے تبدیلی آئے گی یا کوئی راستہ نکلے گا, تو وہ ایک طرح سے بند ہو گئے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ایک کوئکلی آخری سوال آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی جو موجودہ مشکلات ہیں اس میں ان کا اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کس حد تک رکاوٹ ہے یا کس حد تک اس کا کردار ہے؟ بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو آدمی بھی وہ چلا رہا ہے وہ کوئی خان صاحب کی یعنی بہت کوئی آپ سمجھے نا منو ان ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے, میرا نہیں خیال یہ پاسبل ہوتا ہوگا. شاید وہ براڈ کوئی گائیڈ لائن شاید انہوں نے دی ہو یا کسی کے تھرو پہنچائی گئی ہو. لیکن اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں, تو ان کو یہ خود تو میرے خیال میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اتنی تلخ جو ہے اور ایک طرح سے گالیاں ہی نکالتے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ نے اگر آپ نے میرے سے بات کرنی ہے, فار ایگزامپل آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ میں بلایا ہے, تو اگر آپ مجھے 2 گالیاں نکال کے اور میسج کرتی تو کیا میں یعنی کوئی ہماری بات بھی ہوتی؟ تو چاہے کوئی دوست ہے, انجان ہے, مخالف ہے, کوئی بات کرنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے نا, کوئی اپنی بات سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. انہوں نے جو ان کی ٹویٹس ہیں انہوں نے یہ چیز ایزیوم کر لی ہوئی ہے میں کوئی رائے حق کے اوپر ہوں اور یہ باقی سارے جو ہے یہ چور و چکے ہیں یا یہ غاصب ہیں, واٹ ایور ان کی جو بھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ ایزمپشن ہے تو پھر وہ اپنا کوئی علیحدہ یا تو کوئی اپنے گھر میں کوئی ملک بنا لیں اور اس کی حکمرانی حاصل کر لیں, کیونکہ جب آپ نے ملک میں رہنا ہے تو پھر جو سارے مکاتب فکر ہیں جو یہاں پہ ادارے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ ان کو کم از کم ریسپیکٹفلی ان سے بات تو کریں, تو تبھی راستہ کھلے گا, تبھی کوئی بات کرے گا. ایک طرف آپ مجھے کہتے ہیں میرے سے بات کریں, جب آپ سے کوئی اوپر سے آپ ہر بات پہ گالی نکالتے ہیں تو پھر آپ سے بات کیسے کریں گے, کون اور ایک اور بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ عمران خان کی شاید ڈیل کروانے میں بہت لوگ کردار ادا کر بھی سکتے تھے, لیکن عمران خان کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے, ان کا کوئی گارنٹر جو ہے وہ نہیں بنتا, کیونکہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے جو دل میں آتا ہے وہ جی میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. اچھا ایک مختصر اس کا جواب پھر اس پوڈ کاسٹ کو مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. ابھی لندن میں شہباز شریف صاحب گئے, عاصم منیر صاحب جاتے ہیں, تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف احتجاج شروع کر دیتی ہے. گو کہ بڑے محدود لوگ اس میں ہوتے ہیں لیکن احتجاج تو بہرحال کیا نا انہوں نے. ابھی امریکہ گئے ہیں تو جی وہاں پر بھی پلاننگ کر کے گئے ہیں. اچھا یہ وہ موقع ہے, پاکستان ایک دفاعی معاہدہ سعودی عرب سے کر کے وہاں پر گیا ہے. 6 سربراہان مملکت جو مسلم ممالک کے ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں. یہ وہاں پر بھی ایک جو پی ٹی آئی اوورسیز امریکہ میں ہے وہ احتجاج کا پلان بنا کر, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہے؟ اور یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ میسج تو وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے اور ہر بندہ ان کے خلاف ہے. لیکن یا تو پھر اگر ایسا ہے تو یہاں پہ پھر کوئی کر دیں, لاکھوں کا مجمع لے آئیں, وہاں پہ لے آئیں, یہاں پہ لے آئیں. وہ خواہش تو ان کی ہے, لیکن اصل میں آپ دیکھیں جو انفارچونیٹ بات ہے نا اس کے اندر کہ جب یہ باہر بیرون ملک کے کرتے ہیں تو بیسکلی تو پاکستان کا چہرہ ہی بگاڑتے ہیں. یعنی اگر آپ کو احتجاج ریکارڈ کرانے کے بڑے طریقے ہیں, آپ جیسے یہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں مہم, یہ چلائیں, سسٹم کا پارٹ بنیں, یہاں پہ اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں, اس کو اپنا ایک پریشر اس کے اندر ایگزرٹ کریں. دوسرا ان کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی نا پی ٹی آئی والوں کو, وہ یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں جو دنیا یہ ہم نے دیکھی ہے نا, یہاں پہ جس وقت کیپٹلزم آیا نا تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیپٹلزم کی ایک ویو آئی. اس سے پہلے جو سوشلزم تھا
تو جب وہ سوویت یونین کے عروج کا زمانہ تھا تو ایک ویو تھی, کتنے ممالک میں یہ سسٹم آ گیا. یہ دنیا کی جو گلوبل پالیٹکس ہے نا, یہ بھی ویو کی طرح چلتی ہے. اس وقت جو نئی ویو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے امریکہ سے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ تھا امریکہ میں, اس وقت وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آپ دیکھیں ایک ایسے سسٹم جو وہ چلا رہے ہیں. ایون آپ پھر یو کے میں دیکھیں, فلسطین کے ایشو کو لے کے دیکھ لیں نا کہ دنیا پوری کیا بات کر رہی ہے, اور امریکہ اور اسرائیل اور ساتھ آپ یو کے کسی حد تک وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اس ایشو کے بارے میں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت گلوبل پالیٹکس میں جو ہے جو باتیں پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے نا, اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ اس بات پہ توجہ نہیں دینے کے لیے تیار کہ آپ کے ملک کے اندر آپ حالات کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں. ایک ٹائم تھا جب امریکہ ہر ملک کے معاملے میں جا کے تو وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس, یہ ان کے جو بھی مقاصد تھے وہ اپنی جگہ. پھر آپ دیکھیں دوسرے آپ کے اس وقت جو پاکستان کا جو آپ کہہ لیں اتحادی ہیں یا جو ممالک کلوز ہیں وہ عرب دنیا ہے. وہاں کسی کو فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ 50-100 بندے آپ کے خلاف آ کے احتجاج کر رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ساری ان چیزوں کی ایک طرح سے بے مقصد احتجاج جو ہے وہ اس کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ان کو اپنی اسٹریٹجی ری وزٹ کرنی چاہیے. یہ ملک کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ری انگیج کریں, ان کے ساتھ کوئی معاملہ بنائیں, اپنی کوئی کریڈیبلٹی یہاں پہ بنائیں اداروں کے ساتھ بھی, تاکہ یہ کوئی راستہ ایسا نکلے جس میں پرامن طور پہ انہیں کوئی رول مل سکے. وہ وہی بات ہے کہ پرامن راستہ. اور آخری بات میں ایک ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, آپ دیکھیں جو یہ انقلاب کی بات کرتے ہیں نا, یہاں پہ انقلاب نہیں آئے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی کی اپنی پرفارمنس ہے کے پی کے میں 12 سال کی. میں اور آپ ابھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ علی امین گنڈا پور کی حکومت قائم ہو؟ بالکل نہیں چاہتے. آپ کو پورے لاہور میں کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا. یعنی یہاں پہ جو پنجاب میں جنرلی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, جو حکومت کی کارکردگی ہے, جو آپ کو سہولیات یا سروسز حکومت مہیا کرتی ہے, وہ یعنی آئیڈیل نہیں ہے. لیکن جو باقی ممالک اپنا باقی صوبوں میں جو صورتحال ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے. اور جو پنجاب کے رہنے والے جو ہے ان کو اس بات کا احساس ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے آپ دیکھیں نا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کے پاس یہ رول ماڈل ہوتا نا کہ یار ہم نے 12 سال حکومت کی ہے کے پی کے میں, اس کے نتیجے میں دیکھو یہ ہم نے وہاں پہ تبدیلیاں لائی ہیں, تو وہ جو اسکور کارڈ ہے نا وہ 0/0 ہے جو کے پی کے کا ہے. وہاں پہ حالات میرے خیال سے شاید خراب بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چیلنجز زیادہ ہیں. تو جو پنجاب کے جو رہنے والے ہیں آپ ان کو کیسے اٹریکٹ کریں کہ وہ ایک یعنی باہر نکل کے اسٹرگل کریں اس طرح کی گورننس کے لیے جو ماڈل آپ نے بنایا کے پی کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گزرا, ان کے بعد ابھی بھی یہ دیکھیں نا یہ حکومت ہے 3 سال ہیں, اگر کے پی کے میں کوئی مثالی کام کر دیں, کوئی وہاں ایسے منصوبے لگائیں کہ وہاں کے لوگ کہیں واہ واہ. ابھی آپ دیکھیں میں دیکھتا ہوں حالانکہ اتنی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے کے پی کے اندر, تو وہ روڈ شو کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو یہ, تو میں نے آج تک کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی بندہ خوش ہو کے یہاں حکومت نے بڑا کام کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تھوڑی سی میرے خیال میں ان کو اس طرف, اور واقعی ان کو اپنی پالیسی اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے, پرامن راستہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے, ڈائلاگ کا راستہ, پھر ہی شاید ان کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکے. بہت شکریہ عثمان شامی صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.